हमारे साथ आज देश और दुनिया के बड़े शायर, उर्दू साहित्यकार मुनव्वर राना साहब हैं। यूपी में चुनाव हो रहा है। मुनव्वर राना साहब जी राजनीति में तो नहीं हैं, लेकिन राजनीति का फन जरूर समझते हैं। आखिर एक शायर और साहित्यकार से ज़्यादा समाज की नब्ज को कौन समझ सकता है। आइए जानते हैं कि समाज के हालात क्या हैं। मुनव्वर राना साहब, शुरुआत आपके एक नज्म या शायरी से हो जो राजनीतिक हालत न सही समाज के हालात जरूर बयां करे। सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। मुनव्वर साहब, अखलाक मामले के बाद आपने अवार्ड वापसी का फैसला लिया। आप पर राजनीति करने के तोहमत भी लगे। उसके बाद पूरे देश के और दुनिया के लोगों ने अवार्ड वापसी का फैसला किया। सत्ता के खिलाफ जाने से डर नहीं लगा? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल आपने किया। तो वो किसी का शेर है कि जिस दिन से लुटा है मेरा घर, घर नहीं लगता, दरवाजा खुला रहता है और डर नहीं लगता। ये शायद मेरे मिजाज का हिस्सा है या मेरी ईमानदारी का हिस्सा हो। तो इससे पहले मुझे यहीं उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी में जब बनाया गया था चेयरमैन, हालांकि मैं इनकार कर रहा था, ज़बरदस्ती बहरहाल मुझे बनाया गया, मेरी भी गलती थी, मैं बना मैं, लेकिन 3 महीने के अंदर ही अंदर मैंने रिज़ाइन कर दिया था। और मैंने 3 महीने जो मैं था भी वहाँ, तो मैं कभी उस कुर्सी पे बैठे ही नहीं था जो अध्यक्ष की कुर्सी होती है। मैं बराबर में कुर्सी डालकर बैठता था और अपना काम करता था। मेरा कहना यह था कि जिस कुर्सी पर जो बायलॉज है उर्दू एकेडमी का, उसमें मुख्यमंत्री उस कुर्सी पे बैठता है, जिस कुर्सी पे मुझे बिठाया जा रहा है। तो जिस कुर्सी पर 19-20 बरस से मुख्यमंत्री बैठा ही ना हो, वहाँ बैठकर हम उर्दू का कोई फायदा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पहले मुख्यमंत्री जी खुद आए, बैठें हमसे और पूछें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उर्दू की, कैसे उर्दू बढ़ाई जा सकती है, कैसे माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा हो सकता है, तब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कभी कोई लाल बत्ती वगैरह किसी चीज़ की कोई दिलचस्पी मैंने ली नहीं। मैं सिर्फ एक काम ही करना चाहता था। उस ज़माने में 1000 रुपये वजीफ़ा मिलता था। शायर, कवि, शायर या जो सहाफ़ी, जर्नलिस्ट या अदीब लिखने पढ़ने वालों को 1000 रुपये वजीफ़ा मिलता था, जो बुजुर्ग नहीं थे। जो मेरे अंदर वो एक जो इनकलाब जैसा है, तो मैंने कहा नहीं, 1000 रुपये बहुत कम है। इतने में तो मिर्ज़ा टेनरी का जूता भी नहीं आता है, कम से कम 5000 रुपये होना चाहिए। सेक्रेटरी कहने लगा सर इतना पैसा नहीं है, बहुत ज़रा सी है, तनख्वाह निकालने में प्रॉब्लम होती है वगैरह वगैरह। मैंने कहा लेकिन ये चलेगा नहीं 1000। बहरहाल हमने कहा कुछ बढ़ाओ, तब 2000 रुपये वजीफ़ा किया गया। साथ में मैंने ये भी किया कि मैंने कहा कि ये वजीफ़ा उस शायर या कवि या लेखक या जर्नलिस्ट के मरते ही उसकी बीवी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि शायर या कवि या लेखक या जर्नलिस्ट के मरते ही उसकी बीवी पड़ोस में बर्तन मांजने के काम ढूंढे। मैंने उसी वक्त ये फैसला किया। तो इस तरह के बहुत से जो थे, मैंने आते ही मैंने अटेम्प्ट लिए। फिर इसी ज़माने में एक शायर डायलिसिस में कमाल जायसी, बड़ा शायर है, पुराने सीनियर शायर हैं, उनके डायलिसिस पर थे वो, तो उनकी एप्लीकेशन आई, मैंने 25,000 रुपये सेंक्शन किए। सेक्रेटरी ने फिर कह दिया कि सर 10,000 से ज़्यादा अलाउ नहीं है। मैंने कहा ये बिठाया गया है मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, और ये कोई जुकाम सर्दी का तो मरीज़ है नहीं कि इसे फिर वापस आ जाना है। ये डायलिसिस का मरीज़ है, ये वापस नहीं आएगा, सिर्फ ये याद रह जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मरते हुए शायर की मदद की थी। लेकिन ये कि उन लोगों ने कहा नहीं, इसके लिए आपको मीटिंग करनी होगी, ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा। मैंने उसी वक्त रिज़ाइन कर दिया और मैंने ये कह दिया कि जब हम एक मरते हुए शायर को 25,000 रुपये की इमदाद नहीं दिलवा सकते, तो बेहतर है कि मैं सड़क पर भिक्षा पात्र लेकर पैसे मांगूं और उस शायर की मदद कर दूं। मैं चला आया। मुझसे मीडिया वालों ने पूछा भी कि आपने क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा
مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم نے خاص طور سے بہت دنوں سے استعفیٰ نہیں دیکھا ہے، صرف خوشامد دیکھ رہی ہے، ان نیتا جی کی، ان نیتا جی کی، اس منتری جی کی، اس منتری جی کی. تو ہم نے کہا کم سے کم ہماری قوم کو یہ احساس ہو کہ ہاں استعفیٰ بھی ایک چیز ہوتی ہے جس سے عزت بڑھی یا بڑھائی جا سکتی ہے. ایوارڈ واپسی پر ایوارڈ واپسی کا بھی مسئلہ یہی تھا کہ جب ادھر پنسارے کا واقعہ ہوا، اس کا اخلاق کا ہوا، اور 2-3 اس طرح کے جو ہنگامے ہوئے، تو اس میں اکثر لوگ یہ کہتے تھے، پیپرز میں بھی آتا تھا، لوگ کہتے بھی تھے کہ ابھی تک ہمیں بھی فون کرتے تھے کہ منور بھائی یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جو 10 12 15 20 ایوارڈ بانٹے گئے، واپس کیے گئے ہیں، لیکن ان میں کسی مسلمان نے واپس نہیں کیا. مجھے بھی لگتا تھا ہاں یہ بات، یہ جرأت رندانہ تو ہونی چاہیے، یہ تو ضروری ہے. پھر میں نے بہت غور کیا، حالانکہ بہت شاید 3 مہینے پہلے مجھے ایوارڈ ملا، تو میں نے بہرحال یہ فیصلہ کیا کہ اسے واپس کر دینا چاہیے. میں نے واپس ہی نہیں کیا. میں نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اب میں زندگی میں کبھی کوئی ایوارڈ نہیں لوں گا. شاید میری آواز میں اتنا دم تھا، شاید میری آنکھوں سے سچ اتنا بول رہا تھا، شاید میرے لہجے میں اتنی صفائی اور بے باکی تھی کہ اتر پردیش کے مکھ منتری نے فوراً اپنے یش بھارتی کے ایوارڈ والوں کے لیے پینشن مقرر کر دی اسی دن جس دن میں نے یہ ہنگامہ کیا. انہوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو یہی سلسلہ یہاں بھی ہو جائے کہ ہمارے آدمی واپس کرنا شروع کر دیں. تو انہوں نے وہ جو بھکشا پاتر میں ڈالا جاتا ہے، فوراً انہوں نے 50,000 روپے کی بھکشا ڈال دی کہ ہر مہینے یہ جو یش بھارتی والا جو ہے ان کا ایوارڈ ہے ان کو. مجھے 24 گھنٹے کے اندر، میں گوالیر میں تھا نیرج جی کے ساتھ، تو پردھان منتری ہاؤس سے مجھے فون آیا پی ایم او سے، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ پردھان منتری جی کل آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے اکیلے میرا ملنا ٹھیک نہیں ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے استعفیٰ دیا ہے 2-4 لوگوں کو اور بلا لیں. انہوں نے کہا نہیں، پردھان منتری جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ چائے پینا چاہتے ہیں، آپ کی شاعری سننا چاہتے ہیں. میں نے کہا یوں تو میں جب کہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن اس موقع پہ میرا حاضر ہونا اچھا نہیں ہے، دنیا بھی اسے اچھا نہیں سمجھے گی اور میرا ضمیر بھی اس کو نہیں مانتا ہے. انہی دنوں ایک کسی نے ANI نے شاید میرا انٹرویو لیا، تو میں نے ان سے، اس نے پوچھا کہ اگر آپ پردھان منتری سے ملتے ہیں، اگر ملاقات ہوتی ہے تو آپ ان سے کیا بات کریں گے؟ تو ہم نے کہا میں ان سے یہی کہوں گا کہ اس ملک میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے. اس ملک کے ہنگاموں کو اگر آپ اور ہم مل کر روک دیں تو شاید اتہاس میں آپ کا نام بہت اونچا ہو جائے گا. جب میں نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں منور بھائی چلیے ہم اور آپ مل کر دنگے کے خلاف جنگ کریں گے، تو میں ان کی جوتیاں تک اٹھانے کے لیے تیار ہوں. میری اس شرافت، میری اس معصومیت، میری اس ونمرتا کو ان لوگوں نے، اس اخبار نے بے ایمانی کر کے چھاپ دیا کہ منور رانا جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ ہمارا تو شعر ہی ہے کہ دل ایسا کہ سیدھے کیے جوتے بھی بڑوں کے، ضد اتنی کہ خود تاج اٹھا کر نہیں پہنا. وہ اخلاق والے واقعے سے میں بہت ہل گیا تھا. میں نے اسی وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس جو نعرہ ہے یہ اس وقت تک کھوکھلا ہے جب تک آپ 25 کروڑ مسلمانوں کو آپ اگنور کرتے ہیں. اگر آپ ان کو شامل نہیں کرتے ہیں تو آپ کا یہ نعرہ کھوکھلا مانا جائے گا. آپ کو انہیں شامل کرنا پڑے گا، کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ یہ 25 کروڑ کی تعداد بہت بڑی ہے جس کو آپ انگلیوں پہ گن نہیں سکتے ہیں، اور کیلکولیٹر بھی ہانپنے لگتا ہے اتنی بڑی گنتی لکھتے وقت. تو ان 25 کروڑ مسلمانوں کو آپ اگر سمندر میں پھینکیں گے تو سمندر خشک ہو جائے گا. اگر زمین میں دفن کرنا چاہیں گے تو ہندوستان کی زمین چھوٹی پڑ جائے گی. لہذا آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیے، یہ آپ کے وفادار ہیں. اگر آپ وزیر اعظم ہیں، آپ پردھان منتری ہیں تو سب کے ہیں. اور اگر وہ میرے ساتھ دادری چلیں، میں ان سے یہی کہوں کہ آپ میرے ساتھ دادری چلیے، اور ان سے وہاں جا کے میں یہی کہوں اس کے گھر پہ لے جا کر کے کہ کالے کپڑے نہیں پہنے ہیں تو اتنا کر لے، ایک ذرا دیر کو کمرے میں اندھیرا کر لے. مجھے اس
اس لیے بھی بہت ہلایا، حالانکہ یہ بات میں نے اس وقت بھی کہی تھی کہ اس میں اصل غلطی، اصل کمزوری، اصل خطا، اصل بزدلی، اصل نامردی جو ہے وہ ہماری اتر پردیش سرکار کی ہے، کیونکہ مودی تو بیچ میں چلے آ رہے ہیں. کیونکہ یہ سینٹرل، میرا یہ کہنا تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ اگر اسٹیٹ گورنمنٹ اس میں ایکشن نہیں لے رہی تھی تو اگر اندرا گاندھی ہوتی تو اسٹیٹ گورنمنٹ کو گرا دیتی کہ تم اس لائق نہیں ہو. میرا کہنا یہ ہے کہ اس کو پھر یہ ہوا کہ سہشمرتا اسہشمرتا، میں نے کہا نہیں بالکل نہیں. جس ملک میں کسی کھیت کی بالی توڑنا پاپ مانا جاتا ہو، اچانک وہاں 1000 لوگ اٹھیں اور ایک اخلاق نام کے آدمی کو مار دیں، قتل کر دیں اور کچھ نہ ہو. ہمارا ایڈمنسٹریشن کہاں تھا؟ ہماری اتر پردیش کی ہماری یہ جتنے سیکورٹیز، انٹیلیجنس اور یہ جو اتنے گھومتے رہتے ہیں، LIU BIU سب گھومتے رہتے ہیں، سب کہاں تھے؟ اگر یہ صورتحال تھی تو فوراً اس علاقے کے لوگوں کو، افسران کو سسپینڈ ہی نہیں، اریسٹ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ نہیں کیا گیا. اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے جو دنیا کے اتہاس میں لکھا جائے گا کہ ہم ہمایوں کے بیٹے، جب رانی کرناوتی نے ہمیں پھول بھیج دیا، راکھی کے پھول بھیج دیے تھے، اور جب رانی کرناوتی پہ مصیبت آئی تو ہم فوج لے کر اس کی مدد کے لیے چلے گئے تھے. آپ صرف اس لیے دادری نہیں گئے کہ دادری جانے سے کسی نجومی نے، کسی ہاتھ دیکھنے والے بیوقوف نے آپ سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کی حکومت چلی جائے گی. آپ اپنی حکومت بچانے کے لیے ایک آدمی کو زندہ جلوا دیتے ہیں، مروا دیتے ہیں. اگر آپ کو حکومت سے اتنا ہی پیار تھا تو پھر آپ کو اسی پارٹی میں رہنا چاہیے تھا جس کا بھی یہ کاروبار ہے، اس طرح سے جان پہچان. منور صاحب، ایک عام دھاڑا ہے کہ کبھی شاعر ستا کے قریب رہنا چاہتے ہیں. آپ نے برود کا راستہ اور ستا سے عداوت کس ہمت سے اختیار کیا؟ یہ بیسیکلی یہ شاید میرے خاندانی قوت ہے کہ رائے بریلی میں جو عالمگیری مسجد ہے وہاں 550 سال سے میرے بزرگ مدرسے میں ہندو اور مسلمانوں کو پڑھاتے تھے. اس زمانے میں دلت اور ہریجن اور بیکورڈ داخل نہیں ہو سکتے تھے اسکول میں، مدرسے میں. وہاں کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے کہنا مولوی صاحب کے یہاں سیکھا ہے، یعنی ہمارے دادا پردادا کے یہاں. تو ہماری جو خاندانی شرافت ہو، ہماری جو تہذیبی روایت ہو، ہماری جو مردانگی و بہادری ہو، وہ وہاں عالمگیری مسجد کی لکھوری کی اینٹ ہٹائیے گا تو وہاں سے ہماری خوشبو آئے گی ہمارے خاندان کی. جب ہم نے انعام واپس کیا تو ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب ہم زندگی میں کبھی انعام نہیں لیں گے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افسوس یہ ہے کہ ہماری قوم میں جرت ایسی ہی ہے. ہماری قوم سے ہمیں ایک شکایت ہے کہ وہ کہتی ہے کوئی لیڈر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں لیڈر ماں کی کوکھ سے نہیں پیدا ہوتے، لیڈر آپ کو چننا ہوتا ہے، لیڈر آپ کو بنانا ہوتا ہے. جس وقت میں نے ایوارڈ واپس کیا تھا، اگر 15 دن بھی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو ہمارا شعر ہے کہ بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کے اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا. صرف ایوارڈ واپس کرنے کا یہ طاقت تھی، اللہ کی مہربانی تھی کہ پردھان منتری جیسے سخت آدمی کو مجھے فون کرنا پڑا. جی منور صاحب، جس طرح سے حال کے دنوں میں راشٹرواد کے نام پر راشٹدروہی کہہ کر لوگوں کو چپ کرایا جا رہا ہے، کبھی آپ کو ڈر لگا کہ ستا کے خلاف جائیں گے تو راشٹدروہی کہہ دیا جائے گا؟ نہیں، ہمیں تو راشٹدروہی کہہ ہی نہیں سکتے وہ، اس لیے کہ ہم تو خود ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہم سے کہتے ہیں وہ بولو بھارت ماتا کی جے، تو ہم نے کہا بھارت ماتا کی جے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو اس کو مادر وطن کہتے ہی ہیں. یہ تو ہم اس کو کہتے ہی ہیں کہ یہ ہماری ماں کا وطن ہے، کیونکہ ہمارے باپ تو باہر ہی سے آئے تھے، تو ہم تو اس کو مادر وطن کہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے ہندوستان کا جو بڑا سا بڑا ایک ہے کہ بڑا جو راشٹروادی، جو سب سے بڑا راشٹروادی ہو، وہ مجھ سے آگے آنکھ ملا کے بات کرے، وہ صرف جے شری رام یا بھارت ماتا کی جے بولتا ہے، اور
ہم نماز کے ذریعے 92 بار اس زمین کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی اس مٹی کو 92 بار چومتے ہیں. وہ ہماری طرح اس مٹی کو 100 بار روز چومیں تب ہم سے آنکھ ملا کر بات کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے بڑے راشوادی ہیں. منور صاحب، کبھی شاعر عموماً راجنیتی کرتے نہیں ہیں لیکن راجنیتی اور سماج پر ضرور پینی نظر رکھتے ہیں. کیا لگتا ہے کہ یو پی میں سیاست کے لیے رام مندر پھر سامنے آیا ہے، یا یہ صرف خالص راجنیتی ہے، یا لوگوں کا ایمان بھی صاف ہے؟ نہیں، دیکھیے، اصل میں رام مندر ایک ایسی کلاڑی ہے جس سے یہاں کی جو ایکتا ہے اس کو بھنگ کرنے، اس کو کاٹنے کا کام لیا جاتا ہے. اور یہ رام مندر بنانا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھائی عدالت کا فیصلہ ہے تو اس کی گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے. کوئی مسلمان بابری مسجد کی بات ہی نہیں کرتا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، عدالت میں ہے، عدالت پہ بھروسہ ہے، جو ہوگا وہ ہو جائے گا. لیکن یہ بار بار یہ دھمکیاں دینا، بار بار ذکر کرنا، یہ کچھ پارٹیوں کا یہ ہے کہ ڈرا کر مسلمانوں کو فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ لوگوں کا کام ہے مسلمانوں کو تقسیم کر کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ہم تو صرف ہم نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں، ہم نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت بڑے چنتک ہیں. ہم تو صرف ایک بات جانتے ہیں کہ ہمارے کردار پر پورے ہندوستان میں کوئی آدمی کہیں انگلی نہیں رکھ سکتا ہے. ہم باتھ روم میں نہ جھانکنے والوں میں ہیں، نہ ہم باتھ روم میں ہم وہ رین کوٹ پہن کر نہانے والوں میں ہیں. ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ہم یہ بات بہت ایمانداری سے کہنا چاہتے ہیں کہ صرف ہماری قوم کو ایک بار یہ سوچنا ہوگا، سوچ کر ووٹ دینا ہوگا. یہ نہیں کہ صاحب ہم نے کہہ دیا ہے، چودھری صاحب نے کہہ دیا ہے، پہلوان نے کہہ دیا ہے، چھدو خان نے کہہ دیا ہے. اس پر نہیں، خود ان کو اپنے ضمیر کا مطالعہ کرنا ہوگا. رات میں سوتے وقت استخارہ دیکھنا ہوگا. خود اللہ کو حاضر ناظر کر کے سوچنا ہوگا کہ ہم ایک بار اگر اس ملک میں جب تک مکمل میجورٹی کے ساتھ نہیں آئیں گے تب تک ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. ہم بہت ہمیشہ سے، ہم تو چونکہ کلکتے میں تھے تو کمیونسٹ تھے، لڑکے تھے تو نکسل تھے، تو ہم تو ایک انقلاب کے عادی ہیں کہ اس ملک میں انقلاب آئے. تو ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ ہم جب پاکستان گئے تو وہاں بھی ان لوگوں سے لڑائی کی. تو ہمارے تو قصے مشہور ہیں کہ وہاں ڈان اقبال نے لکھا کہ انڈین پوئٹ ریفیوز ٹو ریسائٹ دیئر پوئٹری ہی سیز. ہمارے ملک میں اذان کے بعد نماز ہوتی ہے. تو ہم اپنے اسٹائل میں جینے والے آدمی ہیں. تو ہمارا صرف کہنا یہی ہے کہ ایک بار مسلمانوں کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے. ہم ایک بات سوچتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ جب اونا یا احمد آباد میں جب جانور لے جانے والے دلتوں کو پکڑ کے ان کو کوڑوں سے پیٹا جاتا ہے تو آپ اپنی پیٹھ پہ کوڑوں کے نشان محسوس کرتے ہیں. تو الیکشن کے وقت آپ ایسا کیوں محسوس نہیں کرتے؟ آپ کو محسوس کرنا چاہیے. ہم آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہی اس ملک میں جب آئے تھے تو آپ نے ہریجنوں کو آپ نے حلال خور کہا. مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے ایمانداری کا پیسہ کھانے والا. یعنی ہم نے دلتوں کو، ہریجنوں کو اپنے سے بڑا بنا کر پیش کیا. ہمارے یہاں دلتوں کی عورتیں آتی تھیں تو ان کو بہو کہا جاتا تھا. ان کو مہترانی یا نوکرانی یہ سب نہیں، بہو کہا جاتا تھا. ہمارے یہاں بوا کہا جاتا ہے، موسی کہا جاتا ہے. یہ ایک رشتہ ہے. یہ تہذیبی سرمایہ ہم جو لے کر آئے تھے وہ تہذیبی سرمایہ ہم نے یہاں پھیلانے کی کوشش کی اور ہم نے پھیلایا اور ہم پھیلا رہے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ الیکشن کے وقت ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ کس طرح ہم الیکشن لڑیں کہ ایک بار ہم اس طرح میجورٹی میں آئیں کہ جو ہم چاہیں. ایک بار اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. سب ایک بار یہ سوچ لیں کہ ہمیں سب کو مل کر الیکشن لڑنا ہے اور جیتنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے. منور صاحب، آپ کے کہنے کا جو یہ مطلب ہے کہ دلت مسلم ایکتا ایک نیچرل بات ہے. نہیں بھائی، کل رہی ہو نہ رہی ہو، آج تو بہت سیدھی سی بات ہے. میں بہت شرمندگی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت شرمندگی کے ساتھ
لیکن اسے آئینے میں اس کو سوچتے وقت آئینے کی طرف دیکھ لیجئے گا کہ بھئی وہ حالات، وہ ذات سے دلت ہیں، اور آج کی تاریخ میں ہندوستان میں ہم حالات سے دلت ہیں، تو ہماری تو رشتہ داری ہے دلتوں کے ساتھ۔ منور صاحب، الپ سنکھیک سماج کو، مسلمانوں کو کب تک ڈر کر رہنا ہوگا؟ وہ تعلیم، روزگار کے مدعے پر کب بات کریں گے؟ بھئی پتہ نہیں، حیرت ہے کہ یہ ڈرنے والی قوم تو نہیں تھی، اور جس وقت ہم نے اے بی پی نیوز پر میں نے بحث کی تھی اسی سلسلے میں ایوارڈ پر، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ستہ تو ہمارے شہر رائے بریلی کی نالیوں سے بہہ کے دلی پہنچتی ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ بجلی کے تار 70 برس میں جوڑ نہیں پائے، ہمارے تار آپ داؤد ابراہیم سے جوڑنا چاہتے ہیں، تو پورا ملک لرز گیا تھا۔ اور پہلی بار لوگوں نے یہ کہا کہ تقریباً 60 برس بعد مسلمان ایک بار یوں سر اٹھا کے کھڑا ہوا کہ ہاں ہمارے یہاں سے کوئی بولنے والا تھا۔ یہ میں اگر ہم سب آج بھی سوچنا شروع کر دیں تو صرف اتر پردیش کی تقدیر بدلنے کا مطلب تقدیر بدلنا نہیں ہے۔ فراق گورکھپوری نے کہا تھا کہ ایک حلقہ زنجیر تو زنجیر نہیں، ایک نقطۂ تصویر تو تصویر نہیں، تقدیر تو قوموں کی ہوا کرتی ہے، ایک شخص کی تقدیر تو تقدیر نہیں۔ آپ اتر پردیش کیوں سوچتے ہیں یہاں کا ہو گیا بھول گیا؟ پورے ملک میں آپ کو ایک ایسا محاذ بنانا ہے جس میں آپ اور دلت مل کر جو آپ کے ساتھ اور آنا چاہے ایمانداری سے، سیکولرزم کا اپنے اوپر کی دھول اوڑھے ہوئے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا یہ شوق نہیں ہے کہ ہماری قوم امیر ہو جائے، لیکن ہمیں دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید ہوائی چپلوں کے کارخانے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ مسلمانوں کے پیر بھی ہوتے ہیں۔ شاید مسلمانوں کے پیر نہ ہوتے تو ہندوستان میں اتنے ہوائی چپلوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شرم کا مقام ہے کہ ہم ٹینری کے لیے بھی پکڑے جاتے ہیں اور ننگے پیر بھی گھومتے ہیں، ہم چمڑے کے لیے بھی مارے جاتے ہیں اور ننگے پیر گھومتے ہیں، ہم جانوروں کے لیے بھی مارے جاتے ہیں اور ننگے پیر گھومتے ہیں۔ منور صاحب، میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں بہت ایمانداری سے کہ جس قوم کے پاس 2.5% جیسا زکوٰۃ کا سسٹم موجود ہے، اس قوم کے اپنے کالج، اپنی یونیورسٹی، اپنے اسپتال، اپنے اسکول کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا ہمارے قوم کے عالم اپنا رول صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں، یا ہمارے قوم کے تاجر اپنا رول صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور معاف کیجیے گا، جس قوم کے تاجر اور عالم کا کردار مشکوک ہو جائے وہ قوم بزدل ہی رہتی ہے۔ اس کو بہادر بنانے کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ ہمارا جو 2.5% زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ اس طرح سے جمع ہو کہ کم سے کم ایک یونیورسٹی ہم اپنے بچوں کے لیے ہر سال بنا سکیں۔ صوبے میں پچھلے 5 سال میں جس طرح سے دنگے ہوئے، لوگ بڑی سنکھیا میں گھر بے گھر ہوئے۔ نہیں، دنگے ہونگے نہیں ہوئے، بالکل یہ غلط ہے، یہ قتل عام ہے۔ آپ دنگے کہہ رہے ہیں صاحب؟ جی 40 ادھر مرے، 30 ادھر مرے، 28 ادھر مرے، 32 ادھر مرے، یہ قتل عام ہے۔ مظفر نگر اور گجرات میں زیادہ فرق نہیں ہے جی، مہیلاؤں پر اتیاچار، لیکن مظفر نگر پر تو ایک وہ کام بولتا ہے۔ اگر صاحب کام بولتا ہے تو یہ بھی تو کام بول رہا ہے نا۔ اس طرح کے جو بہت سے کام ہیں آپ وہ بھی دیکھیں۔ کام بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سڑک بنائی تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بنا کے لایا گیا تھا، آپ کو بیٹھ کے کھانے کمانے کے لیے رکھا گیا تھا، آپ کو یہاں پر بھینس چرانے کے لیے نہیں لایا گیا تھا، آپ کو یہاں ہاتھی گننے کے لیے نہیں لایا گیا تھا، آپ کو یہاں لایا گیا تھا سائیکل چلوانے کے لیے بھی نہیں لایا گیا تھا، آپ کو یہاں لایا گیا تھا کہ آپ شہزادے کی جیسی زندگی نہ گزاریے، آپ لوگوں کی امداد نہ کیجیے، آپ وظیفہ مت دیجیے، آپ نوکریاں دیجیے۔ جس صوبے میں 2 لاکھ سے زیادہ نوکریاں ڈیو ہوں وہاں آپ نوکریاں نہیں دے رہے ہیں، بھتہ دے رہے ہیں، آپ وہاں لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں، آپ وہاں اسمارٹ فون کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک غیرت مند قوم کو، ایک غیرت مند صوبے کو بھکاری بنانا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھکشا پاتر دینا چاہتے ہیں۔ اردو اکیڈمی میں 15-16 آدمی کام کرتے ہیں، اس میں بھی سب سمویدھا پہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، سمویدھا پہ یہاں نہیں رکھے جائیں گے، سمویدھا میں جو آئے گا اس کو کیا معلوم کہ اردو کیا چیز ہے۔ تو یہ سمویدھا تو ایک ڈرامہ ہو گیا ہے کہ ایک وہ ایجنٹ ہے،
وہ آپ سے 2800 لیتا ہے، اس کو 2200 دیتا ہے، آپ سے 28,000 لیتا ہے، اس کو 22,000 دیتا ہے. تو یہ ختم ہونا چاہیے. جو جگہ خالی ہے وہ خالی نہیں ہونی چاہیے. صرف یہ بنا دینا کہ صاحب یہ میٹرو بنا دیا. ارے صاحب میٹرو پہ سفر کتنے لوگ کریں گے؟ کیا صرف میٹرو دیکھنے کے لیے کیا بلیا سے بھی آدمی یہاں چلا آئے گا؟ یہاں تو اتنا بڑا، میں ایک زمانے میں کہتا تھا کہ ہمارے شہر کلکتے کے محلے کے برابر ہے لکھنؤ. اب تھوڑا بڑا ہو گیا ہوگا. تو یہاں میٹرو کی ضرورت نہیں تھی، یہاں اوور برج کی ضرورت تھی، انڈر برج کی ضرورت تھی. یا امریکہ کی مثال دی جاتی ہے، امریکہ میں 10 اوور برج ایک کے اوپر ایک ہیں. آپ یہاں اوور برج آپ بناتے، یہ اس ریل کو ہلا کے دکھا کے اس سے کون سی خوشی ہو جائے گی؟ یہ ہر ایکسپریس وے کا رخ آپ ادھری کر دیجیے آپ صفائی کے لیے. صفائی میں آپ یہ بتائیے کہ مظفر نگر کے بعد صفائی کا جو ننگا ناچ تھا، اس ننگے ناچ میں اور ہندو فرقہ پرستی کے ننگے ناچ میں فرق کیا رہ گیا تھا؟ تو اس سرکار کے پورے 5 سال کو ہم ناکامی کی سرکار نہیں دیکھیے، ایسا نہیں ہے. جتنا پیسہ اتفاق ایسا تھا، اس سرکار کی خوبی یہ تھی، نصیب ایسا تھا کہ کانگریس کی جاتی ہوئی حکومت تھی تو وہ منہ بھرائی کرتی رہی جو انہوں نے بھیج دیا کہ صاحب اتنا چاہیے. بھاجپا تو ہمیشہ سے ان کو نوازتی ہے کہ یہ مسلمانوں کو کھینچے رہیں تاکہ پولرائزیشن ہو اور ہم جیت جائیں. تو وہ منہ مانگا پیسہ دیتے رہے، جو بولا یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، اور انہوں نے سب کیا اسی طرح سے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے 45 سال ماں پہ شاعری کی ہے، جو مکھ منتری کی عمر کے برابر ہوگی. 45 برس صرف ماں پہ شاعری کی. ابھی جب یہ دیکھا ہم نے کہ مغلوں کے بارے میں سنتے تھے بڑے ظالم ہیں، ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، لیکن یہ کہ پہلی بار دیکھا کہ راجہ جنک بنواس پہ بھیج دیے گئے. راجہ جنک بنواس پہ بھیج دیے گئے. چچا جو ہیں ان کو بار بار ذلیل کر کے اتارا گیا، مارا گیا. جبکہ ہمارا مذہب ایسا تھا کہ اپنے چچا کو کبھی ہمارے رسول نے، ہمارے حضور نے کبھی برا نہیں کہا تھا، جبکہ وہ خراب تھے لیکن برا انہوں نے کہا نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح باپ اور چچا کے ساتھ یہ سلوک کر کے سماجوادی یہ کہتا ہے، یہ سماجوادی ہے. اگر لوہیا ہوتے تو یا تو انہوں نے سوسائڈ کر لیا ہوتا یا کہیں کنویں میں کود گئے ہوتے. کہ اگر یہ سماجواد ہے تو ماں کی گالی کیا ہوتی ہے؟ ان کی بات ہے کہ اس ملک میں ہم تب تک اپنے باپ کی تختیاں لگی رہنے دیتے تھے جب تک ہم کو دکھائی دیتا تھا. آپ نے اپنی زندگی میں باپ کی تختی نوچ کر کے اپنی تختی لگا دی. آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس صوبے کے 5 کروڑ 8 کروڑ نوجوانوں کو کہ جاؤ اپنی کرسی سے چچا کو لات مارو اور اتار دو، اور اپنے باپ کی جو تختی پختی ہے چھین کر کے ان سے بات مت کرو. میں ایک بہت سچا واقعہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے. ہمارے نیتا جی سے بہت تعلقات ہیں، بہت میرا خیال کرتے تھے، میں برابر میرا آنا جانا بھی تھا. ایک دن میں گیا تو وہ آئے نہیں تھے. اس ٹائم آنے کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، چائے وائے آئی، میں چائے پیتا رہا. ان کے یہاں کی تصویریں لگی ہیں، راج نارائن کی، رام منوہر لوہیا کی اور مسٹر داس کی اور سب لوگوں کی، چھوٹے لوہیا کی، جتنے سب وہ سماجوادی پرانے ہوں گے، اصلی والے سماجوادی، یہ ڈالڈا والے نہیں. تصویریں لگی ہوئی تھی. تو میں چائے پیتا رہا اور میں وہ تصویریں دیکھتا رہا. تب تک نیتا جی آ گیا. رانا صاحب تو مجھے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. تو وہ کہنے لگے کہ دیر ہو گئی آج ہمیں، اصل میں کل ہم بہت دیر سے سوئے. تو میں نے کہا اچھا کیا آپ نے دیر کی. میں نے اس بہانے میں نے ایک شعر کہا. تو کہنے لگے بتائیے کیا شعر کہا. میں نے کہا یہ شعر میں نے جو کہا ہے یہ آپ کی طرف سے آپ کے مکھ منتری بیٹے کے لیے ہے، اور شعر یہ ہے کہ ہم ابھی ہیں تو ہنر ہم سے ہمارے لے لو. ہم ابھی ہیں تو ہنر ہم سے ہمارے لے لو، ورنہ ہم بھی کسی دیوار میں لگ جائیں گے. ہم ابھی ہیں تو ہنر ہم سے ہمارے لے لو.
ورنہ ہم بھی کسی دیوار میں لگ جائیں گے. اور میں خدا کو حاضر ناظر رکھ کے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نیتا جی نے یوں رومال اٹھایا اور یوں کی آنکھیں پوچھی اور کہا کہ یہی ہم اس کو سمجھانا چاہتے ہیں. یہ ہے کہ ایک بھیڑ لگا لی آپ نے، وہ جیسے وہ لکھنؤ کے نواب اور شہزادے ہوتے تھے، بھیڑ لگا لی، پیسے بانٹ رہے ہیں آپ. کتنی شرم کی بات ہے کہ اخلاق کے گھر پہ آپ بھی نہیں گئے، آپ نے آدم خان ہی کو بھیج دیا ہوتا. کتنی شرم کی بات ہے کہ مرنے والے کے گھر والوں کو آپ اپنی نمائش گاہ پہ بلا کے انعام دے رہے ہیں. یا انعام نہیں ہے، یہ تو آپ نے ٹھیکے، بڑے ٹھیکے آپ نے دے دیے ہیں، ان سے تھوڑا پیسہ لے کے باقی لوگوں کو آپ بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں آپ. منور صاحب، کیا لگتا ہے لوگوں کو، خاص کر مسلم سماج کو، جمہوریت میں کس کے ساتھ جانا چاہیے؟ مضبوط پرشاسن اور سرکشا کتنا بڑا مدعا ہے؟ جمہوریت میں اپنے ساتھ جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم سماجوادی کے ساتھ جائیں گے، ہم بہوجن کے ساتھ جائیں گے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جب آپ فیصلہ کریں گے تو اچھا ہوگا. آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. بھیڑ کی طرف نہ چلیے. بھیڑ کی طرف چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی موت ہے. میں نے آپ سے کہا آج کی تاریخ میں اس اتر پردیش کو اگر دنگے سے کوئی آدمی بچا سکتا ہے تو وہ مایاوتی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ ان کے جو تیور ہیں ان میں اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں، خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اتر پردیش ہی نہیں، بنگال میں جو 32 برس حکومت تھی کمیونسٹوں کی، وہ صرف اس لیے تھی کہ وہ وہاں دنگا نہیں ہونے دیتے تھے. آج بھی جو ترنمول کانگریس وہاں بے پناہ جیت کے ساتھ آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دم تیر تلوار لے کر کے کھڑی رہتی ہیں سینٹرل کے خلاف کہ ہم دنگا نہیں ہونے دیں گے. تو اگر اس صوبے کو اگر واقعی دنگے سے مکت کرانا ہے تو بہن جی آپ کے شہر میں آتی ہیں، ان سے وعدہ لے لیجئے کہ بہن جی جہاں آپ کو وہاں مکھ منتری کا حلف لینا ہے تو ایک حلف اور لے لیجئے گا کہ اس ملک میں دنگا نہیں ہونے دیں گے، چاہے ہم رہ جائیں یا نہ رہ جائیں. میں یہ وعدہ کرتا ہوں، ایک بات میں اس چینل کے مادھیم سے، کہ میرا کوئی شوق نہیں ہے کہ مجھے کوئی کرسی مل جائے گی. 65 برس کی عمر میں رائے بریلی میں اپنی اماں کی اور ابا کی قبر کے پیروں کے پاس لیٹنا چاہتا ہوں. کینسر ہو چکا ہو، جس آدمی کے دونوں گھٹنے بیکار ہوں اور کیا کیا ہو، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوگی، لیکن میں مرنے سے پہلے ایک بار ایسی حکومت دیکھنا چاہتا ہوں جس میں مسلمان برابر کے حصے دار ہوں. ایسا نہ ہو کہ مسلمان دربان ہو، مالک مکان کوئی اندر دوسرا بیٹھا ہو. میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں، اگر اس ملک کے خاص طور سے اس صوبے کے مسلمانوں میں اتنی غیرت آ جانی چاہیے کہ جو وزیر آپ کا کام نہ کرے اس کے گھر کو جلا دیجیے آپ، کیونکہ آپ نے اس کو جتایا ہے، آپ کا حق ہے. جب تک آپ اپنے حق کا استعمال نہیں کریں گے، نمبر 1 جو پہلا کینڈیڈیٹ آپ کے یہاں کھڑا ہوتا ہے، اگر مسلمان کی بات آپ کر رہے ہیں، وہی آپ کا کینڈیڈیٹ ہے. دوسرے کینڈیڈیٹ کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ وہاں ہمارا بھائی کھڑا ہے. یہ جو 2 کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، 3 لڑا دیے جاتے ہیں، یہ سب بھاجپا کے دلال ہیں، یہ سب بھاجپا سے ٹھیکہ لیتے ہیں، چاہے کہیں کے ہوں، وہ بیچ میں کھڑے کر دیتے ہیں کینڈیڈیٹ. مان لیجئے کہ جہاں پہلا کینڈیڈیٹ اگر بہوجن سماج کا ہے تو وہی کینڈیڈیٹ مانا جائے گا، اگر پہلا کینڈیڈیٹ سماجوادی کا ہے تو وہ پہلا مانا جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ اس کو کاٹنے کے لیے اس کو کھڑا کر دو، اس کو کاٹنے کے لیے اس کو کھڑا کر دو. ارے آپ 47 سال آزادی کے 47ویں سال آپ نے 1947 سے جو آپ کٹنا شروع ہوئے ہیں، تو آپ سے زیادہ تو اس ملک میں گائے بھی نہیں کٹی ہیں، اور کتنا کٹیں گے آپ؟ اپنا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. منور صاحب، ایک شاعر، ایک گمبھیر ویکتتو کے طور پر صوبے میں آپ کس طرح کی لہر دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں اتر پردیش کی صورتحال یہ ہے کہ خاص طور سے اگر آپ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں کے سلسلے میں میرا زیادہ تجربہ ہوگا. ہمارے ہاں اچانک کچھ مولوی آ جاتے ہیں، کچھ لیڈر نکل آتے ہیں، نئے سب چودھری پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ تو بہکانے لگتے ہیں. اس سے خراب ہوتا ہے. وہ خود نہیں سوچتے ہیں، وقتی فائدے کے لیے
ان کا ممکن ہے فائدہ ہوتا ہو، اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن اگر ایمانداری سے یہ عوام کو خود سوچنا چاہیے ہمارا فائدہ کیا ہے۔ جب ہم کٹتے ہیں تو کوئی مولوی ہمیں بچانے نہیں آتا ہے، جب ہم مرتے ہیں تو کوئی نیتا ہماری لاش اٹھانے نہیں آتا ہے۔ تو جب ہم ہی 4 6 10 20 50 محلے کے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ہی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ووٹ کہاں دینا ہے، ووٹ کہاں نہیں دینا ہے۔ منور صاحب، لفظ جہاد گور اچھا، جس طرح سے دلتوں مسلموں پر ظلم ہو رہے ہیں، انہیں اس طرح کے آتنک کے خلاف ساتھ آنے کی ضرورت ہے۔ یہ خوابوں کا سمندر نہ بچے گا، جب آگ لگے گی تو کوئی گھر نہ بچے گا۔ مقتل کی سیاست نہ ہماری نہ تمہاری، تفریق کرو گے تو کوئی سر نہ بچے گا۔ ساتھ آنے کی بالکل ضرورت ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ آج کی تاریخ میں یہ ہماری بدنصیبی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کہ وہ ذات سے دلت ہیں، ہم حالات سے دلت ہیں۔ ہمیں ہر تیسرے آدمی کو وہ آتنکوادی بول دیتے ہیں، ہر دوسرا۔ یہ انصاری بندوقوں کے سلسلے میں اتنا ہنگامہ کیا گیا صاحب، یعنی ایک مختار انصاری دبنگ لیڈر ہیں، انہوں نے کسی کا پرس نہیں چھینا، انہوں نے کسی کی لٹیا لے کر کے وہ نہیں بھاگے، کسی کی پاکٹ ماری نہیں کی۔ آپ صرف ایک مختار انصاری، صرف ان کے ریفرنس سے آپ نے ان کے پورے خاندان کو گالی دی، جس کے خاندان کے برابر اس ملک میں شاید ایک آدھ خاندان ایسا ہو۔ میجر عثمان جو پہلا شہید، وہ ان کے خاندان کا۔ یہ جو ابھی جو وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے، یہ ان کے خاندان کا۔ یہ جو انصاری روڈ دکھائی دیتا ہے دلی میں، یہ ان کے خاندان کا۔ یہ مکتبہ، یہ جو جامعہ ملیہ ہے، یہ فاؤنڈر ان کے خاندان والے۔ یہ جو یوسف پور محمد آباد ہے، یہ یوسف پور ان کے دادا کا۔ تو آپ نے صرف ایک آدمی کو آپ نے وہی کر دیا جو راجناتھ سنگھ کہتے تھے کہ ہر مسلمان آتنکوادی نہیں ہے لیکن ہر آتنکوادی مسلمان ہے۔ آپ نے مختار انصاری کو لے کر آپ نے پوری قوم کو گالی دے دی۔ اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں مائیں بچے نہیں پیدا کرتی ہیں، گنڈے پیدا کرتی ہیں۔ گنڈے تو آپ بناتے ہیں، آپ پالتے ہیں، آپ رکھتے ہیں، آپ ان کو ٹھیکے دلواتے ہیں۔ ہم گنڈے کہاں پیدا کرتے ہیں؟ ہم تو بچے پیدا کرتے ہیں۔ منور صاحب، روزی روٹی، امن چین، قانون میں مسلمانوں کے لیے، دلتوں کے لیے یہ بڑا مدعا ہے؟ بڑا مدعا نہیں ہے، یہ آخری مدعا ہے۔ منور صاحب، کیا لگتا ہے صوبے میں منور رانا صاحب کی شاعری جیسے ماحول بن پائیں گے؟ دیش میں حالات اتنے بہتر ہو پائیں گے کہ لوگ چین سے آپ کو سن پائیں؟ نہیں، دیکھیے، میں شروع سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہر وقت یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے چونکہ کبھی بھی یہ جو ستا، اقتدار، یہ اس کے شاسن، اس کی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں جتنی مجھے عزت ہے آج کی تاریخ میں، مجھے کم سے کم اس ملک میں 15-20 کروڑ لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس میں ہر مسلم، ہر طبقے کے، ہر ذات کے، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ یعنی اس میں اپر کاسٹ بھی ہوں گے، لوور کاسٹ بھی ہوں گے، RSS والے بھی ہوں گے، بھاجپا والے بھی ہوں گے، کیونکہ شاعری ایک ایسا رشتہ ہے جو خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ جیسے سب کے خون دوسرے کو دیا جا سکتا ہے، اسی طرح شاعری کے پھول سب جگہ بانٹے جا سکتے ہیں، چاہے مندر میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے گرودوارا میں ہو۔ تو ہم تو ہمیشہ سے یہ چاہتے رہے، آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر اس بار بہت سلیقے سے الیکشن نہیں لڑا گیا، مسلمانوں نے بہت سلیقے سے اور اپنے اپنے فائدے کے لیے، دیکھیں اپنا فائدہ قربان کرنا پڑے گا۔ وقتی طور پر ممکن ہے کہ مجھے لال بتی مل جائے، وقتی طور پر مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے، لیکن اس کے لیے قربان کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے اس بار قربانی دے دی، اور ایک بار آپ نے ہم نے یہ بات بیچ میں کہی بھی تھی کہ ہم تو بہن مایاوتی سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف مجھے اتنا موقع آپ دے دیجئے کہ ہم رات کے 12 بجے بھی اگر کوئی انصاف کا سوال لے کر آئیں، آپ کے پاس کرسی مانگنے کے لیے آئیں، آپ کے پاس ستا مانگنے کے لیے آئیں، آپ کے پاس عہدہ مانگنے کے لیے آئیں، تو آپ اپنے دربانوں سے مجھے نکلوا دیجیے گا۔ لیکن اگر میں قوم کا یا ملک کا یا کسی بھی کمیونٹی کا کوئی مسئلہ لے کر کے آؤں تو میں آپ کے بڑے بھائی کی طرح ہوا تو پھر مجھے آپ کو ہمایوں کی طرح ماننا ہوگا اور مجھے بلانا ہوگا، وہ مجھے سننا ہوگا۔ تو میں تو یہ جانتا ہوں کہ جس دن میری بات ہو گئی بہن جی سے، میں یہ بات کہہ سکتا ہوں شان سے کہ اگر آپ کی بات اگر ہم وہاں تک نہ پہنچائیں تو چوراہے پر میرا گریبان پکڑ لیجیے گا، اور چوراہے پر آپ مجھے جوتوں کا ہار پہنائیے گا، اور
سال سے جو آدمی شاعری کر رہا تھا، ماں سرسوتی کا پتر کہلاتا تھا، اور یہ کہ شاعری میں اس نے اتنی عزتیں پیدا کی تھی، یہ آدمی جو ہے ناکارہ ہے، دوغلا ہے، یہ پیسے لے کر کے کسی پارٹی میں چلا گیا تھا. اگر پیسے لینے ہی کا اتنا شوق تھا تو مودی جی بلا رہے تھے، ان سے زیادہ پیسہ تو کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے یہاں پر. منور صاحب، راجنیت پر کوئی ایسی نظم جو آپ کو سٹیک لگے اس سمے؟ راجنیت میں تو جتنی ہیں سبھی ایسے ہی لگتی ہیں بالکل، لیکن یہ جو موجودہ جو صورتحال ہے، ابھی جو الیکشن کا جو پیریڈ ہے، اس میں شاعری سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک بار میری آواز سن کر، ایک گنہگار ہوں لیکن آلِ رسول ہوں، میں ہر طرح سے گنہگار ہوں، لیکن جب وہ ہر کام بولتا ہے کہ نعرے لگ رہے ہیں، تو مجھے بھی یہ بولنا چاہیے کہ جب میں نے بیٹے کی شادی کی تھی تو میں نے جہیز میں مٹی کے برتن لیے تھے. میں نے کبھی زندگی میں کوئی کتاب ایوارڈ کے لیے میں نے شامل نہیں کی، میں نے کبھی کوئی ایوارڈ کے لیے دوڑ بھاگ نہیں کی. تو کم سے کم میں اتنی بنتی کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے جو سیکولر لوگ ہوں، ہندو مسلمان کی کوئی بات نہیں ہے. ہندو مسلمان ہمارے یہاں چونکہ ساڑھ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے مدرسے میں سب پڑھتے آئے، تو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار سر جوڑ کر بیٹھیں اور سوچیں کہ اس فقیر کی، اس 65 برس کے آدمی کے، مرتے ہوئے آدمی کی ایک بات مان کر دیکھی جائے. اپنی فصلوں کو کنویں کھود کے سیراب کرو، ہاتھ پھیلانے سے بارش نہیں ہونے والی. دراصل آج سبھی پارٹیاں وکاس کی بات کر رہی ہیں، اور کچھ ایسی بھی پارٹیاں ہیں جنہوں نے ایک بڑے سمودائے کو کوئی ٹکٹ ہی نہیں دیا 403 میں. تو کیا بنا ان کو لیے، ان کو حاشیے پر ڈال کر کوئی وکاس، کوئی لوکتنتر سمبھو ہے؟ دیکھیں، دو باتیں ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کوئی ٹکٹ لینے گئے ہی نہ ہو، ایمانداری کی بات ہے، تو صرف ان کو دوش دینا ٹھیک نہیں ہے. ہاں، ان کا دوش یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس آتے، ہم سے کہتے کہ یہ ٹکٹ ہے، اور ہم جو میجورٹی ہے جہاں پر ہندوؤں کی، وہاں سے آپ کو لڑواتے ہیں اور آپ کو جتوا کے ہم یوپی میں لاتے ہیں. ہماری طرح کے 10 مسلمان، ہماری طرح مطلب ہم نہیں، ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، مطلب 10 مسلمانوں کو آپ جتوا کر کے لے آتے، اپنی سیٹوں سے جتوا کر کے لے آتے، اور لا کر کے آپ کہتے کہ نہیں یہاں سے. آخری سوال آپ سے، کیا لگتا ہے دیش میں مظلوم، غریب، شوشت ایک ساتھ آ کر جمہوریت اور سمویدھان کو، یہ راجاؤں کی زندگی ختم کرنے کے لیے آپ کی ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے جب تک غریب ایک نہیں ہوں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. غریب کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں غریب یا دلت رہ گئے یا مسلمان رہ گئے، حساب کر کے دیکھ لیجئے، کہیں سے حساب کر لیجئے، چاہے جہاں سے جوڑ لیجئے، ریجوجو کا حساب نہ ہو، بیجیجو کا حساب نہ ہو، ایمانداری کا حساب کر لیجئے کہ اتنی بڑی تعداد آج بھی یہاں ہے کہ آج کی تاریخ سے بھی اگر یہ فیصلہ کر لیں تو انشاءاللہ میں یہ دکھا دوں گا 11 مارچ کو کہ حکومتیں کیسے بنتی ہیں، وعدے کیسے کیے جاتے ہیں، وعدے کیسے لیے جاتے ہیں، اور دعوے کیسے پورے ہوتے ہیں. دیش اور دنیا کی ایک ایسی شخصیت ہیں جن سے آپ جب بات شروع کرتے ہیں تو بات ختم ہونے کا کوئی دور ہی نہیں آتا. ایسے ہی نہیں، منور رانا صاحب کے اس دیش اور دنیا میں، اس دیش کے باہر بھی کروڑوں کروڑ لوگ فین ہیں. بہت ہی گمبھیر شخصیت ہے، بہت ہی گمبھیر چنتن ہے. منور رانا صاحب شاعر ہی نہیں بلکہ سماج کا آئینہ ہے. اس آئینے میں جھانک کر دیکھیے کہ آپ کا سماج کیسا دکھتا ہے، پھر سب پانی کی طرح دکھے گا.